अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक ज़रा सोचने दो में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। अच्छा, सोच एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरी वालदा हमेशा एक बात समझाया करती थी कि बेटा जिस चीज़ से डरोगे वो डर तुम्हारे आगे आ जाएगा, यानी जो तुम सोचोगी वो तुम उसे शिकस्त नहीं दे पाओगी, वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। यानी पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अम्मी मुझे क्या समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और मैंने देखा कि जो आपके फियर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सच बन के, हकीकत बन के आपके सामने आ जाते हैं। तो बस आज का जो टॉपिक है, यानी आज का जो मौज़ूए सुखन है वो ये है, सोचिए और अमीर बन जाइए। अब इसमें अमारत कैसे आएगी ये बताएंगे अदील हाशमी, आप सबकी तालियों में। आयशा, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपने इतनी अच्छी ओपनिंग सोची कैसे? क्या आपने अब सोचना शुरू कर दिया? मैं इस बारे में बहुत सोच रहा था कि अब आयशा की सोच बदली है। ऐसा नहीं है, मैं बचपन से ऐसा ही सोचती आई हूँ। आपका बचपन खत्म हो गया? नहीं, अभी तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं अभी भी बच्ची हूँ। बचपन खत्म हो गया, बचपना खत्म नहीं हुआ आपका। ये भी सही है, यूं भी कहा जा सकता है। साथियों, ये बड़ी दिलचस्प बात है इंसानी जहन की, और ये जो आयशा ने बात की सोचने की, कई दफ़ा ऐसे होता है कोई चीज़ सोचते हैं वो बिल्कुल वैसी होती है और कुछ बातें उसके बरक्स भी हो जाती हैं। बिल्कुल। अब फिर अगर मैंने क्रिकेट टीम का जिक्र किया तो मैं समझूंगी कि आपका बायस है हमारी क्रिकेट टीम के खिलाफ। कि हम सोचते कुछ हैं क्रिकेट के बारे में पर होता कुछ और है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सोचते हैं और क्या होता है। अच्छा देखें, खिलाड़ी अगर वो सोचेंगे तो फिर यकीनन हो जाएगा। मुझे लगता है खिलाड़ी वही सोचते हैं और उनका वही हो जाता है जो होता है आमतौर से। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है अदील, मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी, तो मैं बच्चों के साथ रात के वक्त मतलब प्रैक्टिस करती हूँ मैनिफेस्टेशन। अगर उसको आम ज़बान में समझा जाए तो अपने जहन में एक एक तस्वीर बिठा लेना है जिसके अंदर एक आपके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन है, एक अल्लाह की तरफ से एक ऐसी हेलो बना हुआ है, एक ऐसा दायरा है जिसमें आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। जब आप बच्चों में ये कॉन्फिडेंस डाल देते हैं कि दुनिया की कोई ताकत इस दायरे को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि एक ताकत है ऊपर जो आपकी हिफाजत कर रही है अगर आप अच्छे काम करें तो। और बच्चे जब उसमें सोते हैं और एक तस्वीर बनाते हैं तो आप यकीन करें वो हमेशा मुस्कुराते हुए उठते हैं। अच्छा, बड़े अरसे से मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी, कुछ अरसा हुआ कि मैं थोड़ा बीमार हो गई और मैंने अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू किया कि रात को सोने से पहले वो ये सोचें कि हम एक बहुत खूबसूरत बाग में हम सब मिल के भाग रहे हैं। अब जाहिर है इंसान दौड़ तभी सकता है जब उसमें पूरी ताकत होती है या उसमें पूरी वो सेहतमंद होता है, क्योंकि दौड़ लगाना या दौड़ना मुसलसल एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी वर्जिश है जिसमें आपको सांस भी चढ़ जाता है। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, अगर आपकी कमर ठीक नहीं है या आपका बाजू ठीक नहीं है तो बहुत जल्दी या एक दो कदम उठाने के बाद थक जाएंगे। तो पिछले 2-3 हफ्तों में मैंने खुद में बहुत एक चेंज देखा। यानी मैं पहले बिल्कुल ही बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि मैं उनको भी करा रही थी और उसके साथ साथ खुद भी करते करते सो जाती थी, लिहाजा वो चीज़ मैंने अपने अंदर नोटिस की कि आप जब अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही आउटकम होता है। अब आप बताएं, आप कैसे अमीर बना रहे हैं इन सबको? अभी अमीर कर लेते हैं। अच्छा, तो मसला ही कोई नहीं। पहले तो आप पहली खातून हैं जिसके बारे में मुझे मालूम हुआ है कि आप भागते भागते सो भी सकती हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो भागते हुए सो सकता है। अच्छा, मैं कहीं पे भी सो सकती हूँ। साथियों, ये बहुत दिलचस्प बात है जिसको मैनिफेस्टेशन कहें या तसव्वुर कह लें, इमेजिनेशन कह लें, कुछ भी कह लें। ये जितने भी जानवरों को हम जानते हैं ज़मीन के ऊपर, उसमें से सिर्फ इंसान ऐसा एक क्रीचर है, मखलूक है जिसके पास ये खूबी अता हुई है उसको कि हम ऐसी चीज़ें तसव्वुर कर सकते हैं जिनका वजूद ही नहीं है। बिल्कुल। अब वो आयशा कौन से बाग में भाग रही हैं, कब भाग रही हैं, मीलों मील भाग रही हैं। अब असल में ऐसा कोई बाग नहीं है कि जहाँ भी वो भागी होंगी, ऐसा कि शायद भागी भी हों, शायद कोई बाग हो भी। बचपन में हो सकता है, बचपन में हो सकता है। अब तो बागात की जगह हमने शॉपिंग मॉल्स खड़े कर दिए हैं और शॉपिंग सेंटर खड़े कर दिए, बाग छोड़े ही नहीं हमने। अब आप किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ है, आप कहीं पर भी हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, ब्रेक ली हुई है, कुछ भी है, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपकी जो ये तसव्वुर करने की जो खूबी है, ये इसको ज़रा बचा के रखिए इसको, क्योंकि आज की दुनिया या हमारा तालीमी निज़ाम या हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं, या गर्मी है या बिजली का बिल है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी इमेजिनेशन को ये खा जाती हैं और इंसान होने के लिए बहुत अहम है।
اس کے اوپر بہت سے نفسیات دان نے، ریسرچرز نے کمال تجربے بھی کیے ہیں. ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ عائشہ کی بات ہے کہ کچھ سوچا اور ویسے ہی ہو گیا، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا ایسے. لیکن ایک دلچسپ تجربہ سنیے کہ کیا یہ ریسرچرز نے کہ کچھ گولفرز لیے جو گولف کھیلتے تھے، اور ان کو ان کی تقریباً ایک طرح کے ہی تھے وہ، اور ان کو 2 گروہوں میں بانٹ دیا. اور ایک سے کہا کہ بھئی تم 2 ہفتے آرام کرو اور ہاتھ بھی نہ لگاؤ اپنی گولف کلب کو. اچھا. اور دوسرے سے کہا کہ تم بھی آرام کرو اور تم نے بھی ہاتھ نہیں لگانا اپنی گولف کلب کو، لیکن تصور کرو ارے واہ کہ تم ٹورنامنٹ کھیل رہے ہو. تو بالکل جیسے عائشہ نے امیجن کیا کہ میں بھاگ رہی ہوں باغ میں اور ایسی ہوا چل رہی ہے، جو بھی تصور کیا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو گولف کھیلتے ہوئے تصور کیا کہ اچھا یہ بال ہے اور یہ اسٹروک گئی اور یہ گیند گئی اور یہاں گئی. 2 ہفتے کے بعد جب ان دونوں کا مقابلہ ہوا تو جنہوں نے بالکل گولف چھوڑ دی تھی، توجہ نہیں، امیجن نہیں کیا تھا اپنے آپ کو، وہ ویسے ہوتا ہے کہ جیسے بہت دن کبھی آپ کوئی سپورٹس نہ کھیلیں تو زنگ لگ جاتا ہے کہ ارے یار کھلیاں پڑ گئی ہیں، میری تو سوئنگ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جن ساتھیوں نے امیجن کیا تھا انہوں نے بالکل ایسے گولف کھیلی کہ جیسے وہ روز کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ایسے اور بہت سے تجربے. تو انسانی ذہن میں بہت خوبیاں ہیں. اب یہ دیکھیے کہ وہ کہیں کسی کمرے میں بند ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جسم جو ہے وہ بالکل الائنڈ ہے اس سپورٹ کے ساتھ، حالانکہ انہوں نے گولف کلب نہیں پکڑی، کوئی سٹروک نہیں ماری. یہ امیجنیشن کی ایک بہت چھوٹی سی طاقت ہے. لیکن میں نے امیجنیشن کی آپ کو کچھ اور طاقتیں بتانی ہیں، اور پھر اس کو کلب کرنا ہے ایک پریکٹیکل ٹپ کے ساتھ. کیونکہ عائشہ نے میرے اوپر ایک آج ذمہ داری ڈالی کہ آپ سب کو آج میں نے امیر کرنا ہے. ایسا ہونے نہیں کچھ والا. یہ نہ ہو کہ آپ کل کو میرے گھر آئیں کہ اپنے ساتھ سے ہمارے نام کریں. نہیں، ڈالرز کدھر ہیں، نوٹوں کی تھدیاں کہاں ہیں جو آپ نے وعدہ کیا تھا؟ میں اپنے اثاثے آپ کے نام کر دوں گا، اس سے آپ نے امیر نہیں ہو جانا. سب سے پہلے تو مجھے کر دینا امیر. میں آنکھیں بند کرتی ہوں، مجھے ذرا سمجھائیں. میں آپ کو عائشہ ابھی امیر کی دیتا ہوں. اچھا جی. آپ سے ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں یا پاکستان میں جہاں کے بھی آپ کو امیر ترین یا دولت مند ترین لوگوں کا علم ہے، مجھے بتائیں وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں یا وہ کس شعبے سے تعلق ہوگا ان کا؟ کوئی 2 4 5 دیکھیں، ہر شعبہ ہے زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو اس شعبے کی ٹاپ پر ہوتا ہے، اور لہٰذا وہ بہت امیر ہوتا ہے. بل گیٹس ہے، ایلون مسک ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں. کچھ پرنسز ہیں سعودی اسٹیٹس کے، اور اسی طرح مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو امیر ترین ہیں. برطانیہ کا بادشاہ بہت امیر ہوگا. بالکل. جو ہالی ووڈ کے سٹارز ہیں ان کا بھی کوئی حساب ہی نہیں ہوگا. جی، جیسے وہ کیا نام ہے ان کا جو پائرٹس آف دی کیریبین والے، جانی ڈیپ وغیرہ وغیرہ. ون آف دا ریچسٹ ایکٹرز رائٹ ناؤ. اگر میں آپ کو یہ کہوں جی کہ دنیا کے جو دولت مند ترین لوگ ہیں جو بھی ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں، تو آپ کیا اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ پہلے بھائی بات سنیں، جواب تو چھوڑیں، آپ پہلے چیک لکھیں نا ایک آدھا، تو اس کے بعد دیکھیں گے. بھائی آپ امیر ترین لوگوں میں سے ہیں کیسے؟ امیر ترین نہیں، دولت مند ترین. اوکے، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کیونکہ عدیل نے ہمیں شش و پنج میں ڈال دیا ہے کہ وہ دولت مند ترین لوگوں میں سے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم دیکھ رہے ہیں ایک ذرا سوچنے دو، اور عدیل دولت مند ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں سے. اگر یہ تعلیم کی دولت ہے تو آپ نے مجھے بڑا دھوکہ دیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ مسکراہٹ کیا ہے بتائیے. ذرا سی لمبی بات ہے. چلیے. وہ یہ ہے کہ میں جب پڑھ کر آیا امریکہ سے تو میں نے یہاں جب کام شروع کیا میڈیا میں، تو میں بہت کام کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، اتنا زیادہ نہیں لیکن کرتا ہوں، اور بڑی محنت سے کرتا ہوں، صبح دوپہر شام رات. اور میڈیا میں آپ کو معلوم ہے نہ صبح کا علم ہے نہ رات کا علم ہے. کوئی بینک تو ہے نہیں کہ 9 سے 5 اور پھر آپ گھر ہیں. تو جب بہت عرصہ گزر گیا تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں. پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں؟ کام زیادہ، کام تو میں بہت کرتا ہوں یار، لیکن مہینے کے آخر میں مجھے ہمیشہ جمع تفریق کرنی پڑتی ہے. کبھی کسی سے کچھ پیسے ادھار لیے، بہت چھوٹا سا کہیں خرچہ کیا ہے تو کریڈٹ کارڈ کے بل کے پیسے نہیں ہیں. ایک دفعہ میرے پاس گاڑی کے پیٹرول کے پیسے نہیں تھے، میں ایک میٹنگ میں تھا. او مائی گاڈ. 1 روپیہ نہیں تھا میرے پاس. اور آپ کام بہت کر رہے ہیں. کام بہت کر رہا تھا. تو پھر پتہ ہی چلا کہ میں نے کہا میں گھر کیسے پہنچوں گا. تو میں نے بڑے بہانے سے ہلکا سا جھوٹ بول کے جس سے میری میٹنگ تھی، میں نے کہا یار وہ میرا والٹ گھر رہ گیا، کچھ پیسے ہیں 500 روپے میں لوٹاتا ہوں. میں نے بڑا کیجولی کہا، مجھے کبھی نہیں وہ وقت بھولے گا. اور تب تک میں کو بہت غیر معروف بھی نہیں تھا، کچھ ڈرامے کیے تھے، کچھ ایڈز ویڈز کیے تھے، لیکن روپے پیسے نہیں تھے.
میں نے کہا یار اگر میں محنت کر رہا ہوں اور بالکل تندہی سے کر رہا ہوں, وقت پورا دیتا ہوں, میں کام بھی دیانتداری سے کر رہا ہوں اور لوگوں کو کام پسند بھی آتا ہے, کام مل بھی رہا ہے, ارے بھیا تو زہر کھانے کے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ ہاں. اس دن میں نے طے کیا کہ مجھے اس بارے میں کچھ پڑھنا چاہیے, شاید میری فائنینشیل مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اسکول کالجوں میں تو وہ سکھاتے نہیں ہیں. میں گیا ایک سیکنڈ ہینڈ بک شاپ میں, اچھا, اور میں نے وہاں سے فائنینشیل مینجمنٹ کے اوپر بہت سی کتابیں دیکھیں, اور وہ کوئی 1000 کی تھی یا 500 کی, مجھے یاد نہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ پیسے بھی نہیں ہیں میرے پاس, پھر تو کیا کریں؟ تو میں نے وہیں بیٹھ کے کچھ کتابیں پڑھ لیں. اچھا, ہاں کہ میں پڑھوں تو صحیح. اور آپ یقین کریں یا نہ کریں, اس سے میری زندگی بالکل بدل گئی, اور میں کچھ ہی عرصے میں دنیا کا دولت مند ترین آدمی بن گیا, جو اب بھی ہوں. ابھی بتاتا ہوں کیسے, کیونکہ آپ کے ذہن میں جو خیال ہے ایسا نہیں ہے, ایک اور اس میں ایک ہلکا سا ایک چکر ہے. آپ سوچئے کہ ایک کہانی ہے جو سینہ بسینہ نہ جانے کتنی صدیوں سے ہماری پسندیدہ کہانی ہے, اور وہ ہے الادین اور اس کا جادو کا چراغ. بالکل ہے. وہ کیوں ہے, کس نے لکھی, کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ سچ مانیے آپ کے میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ یار ایک چراغ ہو, اس میں سے ایک جن نکلے, اور میں جو اس جن سے کہوں وہ کام پورا ہو جائے, مجھے نہ کچھ کرنا پڑے. یعنی راتوں رات امیر ہو جاؤں. تو مجھے یہ چاہیے, وہ جن کر دے گا سارا کچھ. اچھا, اب یہ تو ایک کہانی ہے تصوراتی یا تخیلاتی. تو انسان جو ہے وہ عام زندگی میں, جو انسان کی پریکٹیکل لائف ہے, اس جادو کے جن کے کچھ قریب پہنچا ہے. اور وہ جو چیز ہے وہ ہے آپ کی آمدن یا روپیہ. بہت سی حد تک آپ کی کچھ خواہشات ہیں, وہ بہت حد تک روپیہ پیسہ پوری کر دیتا ہے, بہت سی حد تک. ظاہر سب کچھ تو نہیں کرتا, لیکن اہم تو ہے. کپڑے ہیں, کھانا پینا ہے, دوائیاں ہیں, سر کے اوپر چھت ہے, ضروریات ہیں, پیٹرول ہے, مجھے ٹرانسپورٹ وغیرہ وغیرہ. بجلی کا بل ہے, بجلی کا بل ہے. لگتا ہے پچھلے مہینے زیادہ آیا بجلی کا بل, کافی لگ رہا ہے, شکل سے ہی لگ رہا ہے. اب آ جائیے ایک دو باتوں کے اوپر, اور وہ یہ ہے کہ غریب اور غربت میں بہت فرق ہے. اور میں جو لفظ غریب ہے یہ بالکل جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کے لیے استعمال نہیں کر رہا. یہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں, جو دن بھر کام کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, سفید پوش ہیں, بلو کالر ورکرز ہیں, ان کے لیے استعمال کرو. اور وہ کون ہے جو دولت مند ہے؟ بتائیے. بتانے لگا آپ کو. دیکھیے, دنیا میں آپ کوئی کتاب اٹھا لیں, دنیا کا کوئی فلسفہ, کوئی مذہب, اس بارے میں حکم یہی آپ کو ملے گا کہ بھائی جتنی تمہاری چادر ہے, ارے واہ, پاؤں اس سے کم, اس سے زیادہ نہیں. آپ کے پاس اگر 100 روپے ہیں اور خرچ 101 روپے ہے تو آپ مقروض رہیں گے. بالکل. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور خرچ 1 کروڑ 1 روپیہ ہے تو آپ مقروض رہیں گے. بالکل. آپ کے پاس 100 کروڑ روپے ہیں لیکن خرچ اس سے 1 روپیہ زیادہ ہے, آپ مقروض رہیں گے. میں یہ کرتا ہوں کہ میرا جو خرچ ہے وہ میری آمدن جو کہ بہت ہی محدود ہے, واہ, اس سے کم ہے. یہ جو فلسفہ ہے, یہ جب میں نے سیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ نہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے, ذرا سا اور باریکی میں جانا پڑے گا اس کی. اور وہ یہ ہے, ایک ہم گفتگو کرتے ہوتے ہیں اور اب تو بہت ہی اس کی ضرورت ہے, جسے کہتے ہیں انسان کا مائنڈ سیٹ. کہ ایک امیر آدمی میں, اور امارت سے مراد اس ملک میں جو امیر آدمی ہے نا, ہمارے ذہن میں تاثر آتا ہے کہ یہ امارت اس نے محنت سے حاصل نہیں کی. میں اس کی بات نہیں کر رہا, بالکل. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پرسکون طور پہ رات کو سوتے ہیں, جو محنت سے کام کرتے ہیں اور رات کو پرسکون سوتے ہیں, اور مہینے کے اینڈ پہ یا ہفتے کے اینڈ پہ یا سال کے اینڈ پہ ان کی جمع پونجی اور بڑھ جاتی ہے. میں ان کی بات کروں. آپ کو دنیا کی تاریخ کیا, پچھلے 10-20 سالوں میں یورپ میں, امریکہ میں ایسے بے شمار کروڑ پتی لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے وراثت میں اربوں ڈالر یا کروڑہ ڈالر جو ہیں وہ ان کو وراثت ملی. انہوں نے اپنی بری جو عادات تھیں, فائنینشیل ہیبٹس, ان کی بیس پہلے وہ ختم کی اور پھر خودکشی کر لی یا بالکل وہ مقروض ہو گئے. بالکل. اب آ جائیے ایک چیز اور کے اوپر, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو انڈا ہے نا, یہ انڈا, وہ جو امیجنیشن کی بات کی عائشہ نے, مینیفیسٹیشن کی بات کی, تصور کی بات کی, یہ اس کا استعمال بہت ضروری ہے. میں آج سے کچھ مہینے پہلے کراچی شہر میں ایک ٹریننگ کر رہا تھا, اور ایک بہت بڑی کمپنی کی, اور وہاں پہ میں نے ایک ماڈیول کیا جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے زندگی میں اگر کچھ اچیو کرنا ہے, کوئی چیز, اور میرے پاس وہ حاصل کرنے کے وسائل نہیں ہیں, تو کیا میں وہ حاصل ہی نہیں کر سکتا؟
کیا اگر میرے بزرگوار کی شوگر فیکٹری نہیں ہے, بڑے بڑے کارخانے نہیں ہیں, فلاور مل نہیں ہے, اسٹیل مل نہیں ہے, بہت سے گہنے نہیں مجھے ملے, رشوت نہیں لیتا ہوں, تو کیا ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ اس پہ بڑی دلچسپ ایک تجربہ سن لیجئے, اور یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر نے کیا, ان کا نام ہے ٹینا سیلک. انہوں نے بالکل یہ تجربہ کیا کہ میں دیکھوں کہ کون سے بچے بغیر پیسوں کے پیسے کما سکتے ہیں. تو یہ ریکارڈڈ ہے ان کی اس میں, اور اس کی کتابوں میں شائع بھی ہوا. آپ جیسی کچھ لڑکے لڑکیاں تھے وہاں پہ اچھے اچھے, تو اس نے یہ کیا, اس نے بلایا سب کو جمعرات کو اور کہا کہ بھئی 3-3 4-4 6-6 کا گروپ بنا دیا, اور کہا کہ پیر والے دن جو سب سے زیادہ پیسے کما کر لائے گا گروپ وہ ونر ہوگا. ٹھیک, اور ہر گروپ کے پاس $5 ہیں, اس سے زیادہ تمہارے پاس, جس کو سٹارٹ اپ منی کہتے ہیں نا, سیڈ منی, وہ نہیں ہے. تو ان $5 سے ہی تم نے کچھ کرنا ہے اس ویکینڈ پہ, اور دیکھتے ہیں کہ پیر والے دن کون سب سے زیادہ پیسے کما کر لاتا ہے. اب بہت سارے ساتھیوں نے کہا ارے $5 سے کیا بنتا ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو بہت سے گروپس جو تھے وہ خالی ہاتھ ہی آئے پیر کو. 2 گروپس ایسے تھے جو بہت سارے سینکڑوں ڈالر کما کے لائے اس $5 سے. اور وہ کیسے بتانے لگا ہوں. اور وہ ان کو سب سے پہلے ان کو یہ علم ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم نے کسی چیز کے اوپر انحصار نہیں کرنا, اس پہ انحصار کرنا ہے, دماغ پہ. اب اس کی جو تالے اور قفل ہیں یہ کھولو اور دیکھو کیا نکلتا ہے. ایک گروپ نے یہ کیا کہ اس $5 سے سائیکل میں ہوا بھرنے کا ایک پمپ لے لیا, اور دیکھا کہ یونیورسٹی میں بہت سے بچے بچیاں سائیکلوں پہ آتے ہیں. وہ ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ جس نے ہوا بھرنی ہے وہ $1 دے ہوا بھر لے. بالکل ٹھیک. تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے میری طرح سائیکلیں چلائی ہیں کہ جب بھی موقع ملے ہوا بھرنے کا, سائیکل کے ٹائر میں ہوا بھر لینی چاہیے بھائی, کیونکہ وہ اکثر ہی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب بھی موقع ملے سائیکل کی ہوا کے بارے میں انسان کو لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. تو وہ جو گزرے وہ دیکھی کہ اچھا بھی تو وہ ہلکی سی ہوا بھر لے. تو کچھ ہی دیر میں ان کے پاس بہت سے پیسے ہو گئے. پھر انہوں نے ایک دن کے بعد دیکھا کہ ہم کیوں $1 مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس کا جو دل چاہے پیسے دے دے. تو جب انہوں نے کیپنگ ہٹائی تو کوئی $5 دے دے, کوئی 10 دے دے, کوئی 20 دے دے, کوئی 15 دے دے, کوئی کم دے دے, کوئی کم دے دے. لیکن ان کو خیال ہے کہ ہمیں $1 نہیں کہنا چاہیے, پھر لوگوں کے ذہن میں ایک سیلنگ لگ جاتی ہے. یہ نمبر 2 تھا جو گروپ تھا. جو نمبر 1 گروپ تھا اس نے $5 بھی نہیں خرچے اور وہ ہزاروں ڈالر کما کے لائے. اور وہ کیسے؟ وہ انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے دیکھا کہ بھئی $5 سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. ویکینڈ کے اوپر ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی ضرورت ہو لوگوں کو اور وہ ہمارے پاس ہو اور ہم ان کو بیچ سکیں بغیر پیسوں کے. تو امریکہ میں اور شاید یہاں پہ بھی اب جو اچھے اچھے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں ان میں لمبی لمبی لائن ہوتی ہے یا ویٹنگ کرنی پڑتی ہے, بیکاز اس کے ریزرویشن کے بغیر آپ جا نہیں سکتے اچھے ریسٹورنٹس میں. انہوں نے یہ کیا کہ 6 لوگوں نے 6 مختلف ریسٹورنٹس کی ریزرویشنز کرا لی, اور یہ اب لگ گئے لائن میں. اور اب یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کھڑے ہیں, اور جب ان کی باری قریب آ گئی تو انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ کون سا پیچھے ایسا کوئی جوڑا ہے کہ جس کو جلدی ہے آگے جانے کی, اور جو چاہتا ہے اس کو ریزرویشن مل جائے. تو یہ پیچھے گئے کہ یار یہ جوڑا لگ رہا ہے کہ ان کو بہت جلدی ہے, تو ان سے $100 لے کے ان کو اپنی ریزرویشن دے دی. ارے واہ, بغیر انہوں نے ہزاروں ڈالر کمائے. وہ جو مصنفہ ہیں اس کی یا جو ریسرچر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ جب اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے کسی چیز کے بارے میں تو آپ ایسی بہت ساری چیزیں کھول پائیں گے جو آپ کو بچپن سے اسکول میں یا گھر میں یا معاشرے نے سکھائی ہیں کہ بھئی اس ملک میں تو ہو ہی نہیں سکتا, جب تک آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں آپ کر ہی نہیں سکتے, نہیں تمہاری تو اس چیز میں تعلیم ہی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. ایک بات اس بارے میں اور ہے لیکن وہ میں بتاؤں گا آپ کو. ہم لینے جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد ایک قصہ میں بھی سناؤں گی. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں ہم آج آپ کو امیر بننے کا مائنڈ سیٹ سکھا رہے ہیں. کیوں عدیل ہاشمی؟ اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھ جائیں اور بہت ساری باتوں سے پردہ ہٹا دیں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹینفورڈ کے علاوہ یہاں پاکستان میں بھی یہ ریسرچ کی گئی. اوبیسلی وہ شائع نہیں ہوئی کیونکہ ایک عام سے اسکول کی ایک ریسرچ تھی. انہوں نے بچوں کو انڈے دیے, انڈے دے کر کہا یہ اب اس سے پیسے کماؤ. اب آپ سوچیں کہ گروپس میں بھائی لڑکوں سے انڈے کون خریدے گا, کوئی بھی نہیں. اب انہوں نے کیا کیا, یہ تھا مری مال روڈ کے اوپر,
تو ایک لڑکی کو سب دوستوں نے بکٹ میں ابلے ہوئے انڈے دے دیے. اب وہ جس کے پاس بھی وہ انڈا خریدنے آئے, وہ کوئی 5 روپے کا انڈا, کوئی 10 روپے, 30 روپے, 25 روپے, کرتے کرتے وہ پوری ایک بکٹ جو تھی انڈوں کی, یا کولر جو تھا انڈوں کا, اس نے بیچ لیا, اور اس کے پاس کوئی تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے آ گئے کچھ درجن انڈوں سے. اگر آپ سوچیں کہ عام سے انڈے ہیں جن کو ابال کر اس نے اتنے سارے پیسے اکٹھے کر لیے. اب ظاہر ہے سردی کی شام تھی, مری مال روڈ تھی, گرم گرم انڈے کھانے کا دل کر رہا تھا لوگوں کا, تو اپرچونٹیز سے نکلتی ہیں ایسی اپرچونٹیز, یعنی موقع ایسے بن جاتے ہیں جس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں. جناب اب آپ آگے بڑھیں. میرا تو ابھی دل کر رہا ہے کہ ابھی جایا جائے مری مال روڈ, وہاں جا کے انڈے خریدے جائیں, بلکہ کچھ بیچے بھی جائیں. جی بالکل بہت ایسے اچھا ہی. کاروبار ہے. جی ایک چھوٹی سی بات اور, وہ اس کو کہتے ہیں فائنینشیل ہیبٹس. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے دولت مند ہونا ہے, امیر نہیں میں کہہ رہا, امارت میں اور دولت مند ہونے میں بہت فرق ہے. چلیے وہ فرق ہی بتا دیجئے. وہ فرق یہ ہے کہ امیر تو وہ ہے جس کے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اب کتنا ہو وہ, کوئی کہتا ہے بھی کروڑ پتی, کوئی کہتا ہے ارب پتی, کوئی کہتا ہے کھرب پتی, اس کی تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی لمٹ. امیر وہ ہے جس کے بینک میں اثاثوں میں بہت سے پیسے ہیں, لیکن اس نے ان کے ساتھ کیا ہے, وہ ان کو استعمال کرتا ہے, وہ مقروض ہے, بینک کو دینے ہیں, اس کا خرچ زیادہ ہے اور آمدن کم ہے, وہ امیر ہو سکتا ہے. جو دولت مند ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا مہینے کے اینڈ پہ, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک نوچ نیچے ہی رکھا ہوتا ہے. دنیا کا جو دوسرا امیر ترین آدمی ہے وارن بفیٹ, اس کی نیٹ ورتھ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا آدھا اس اکیلے کی ہے. یہ اس کا لیول ہے. اس نے 1950 یا 55 میں ایک گھر خریدا تھا, چھوٹا سا گھر تھا, جیسے ہم 5 مرلے یا 3 مرلے کا مکان کہتے ہیں امریکہ میں, وہ آج بھی اسی گھر میں رہتا ہے. کیا بات ہے. وہ اس نے گھر اپنا چینج نہیں کیا, وہ وہی کپڑے پہنتا ہے, اس کی گاڑی ایک عام سی پرانی سی ایک گاڑی ہے, وہ وہی کچھ کھاتا ہے. اور وہ مثال دی جاتی ہے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے. اور جب نئے نئے لوگ امیر ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کی آنکھیں ذرا چکا چوند ہو جاتی ہیں, پیسے اچھلنے لگتے ہیں, بہت مہنگی سی وہ ایک یاٹ خرید لیتے ہیں, یا بہت مہنگی گھڑی لے لیتے ہیں, یا ایک گھر بناتے ہیں جس میں 600 سیٹوں کا ایک سنیما ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ امارت اور دولت مند میں یہ فرق ہے. آپ کی جو فائنینشیل ہیبٹس ہیں وہ یہ طے کریں گی کہ آپ نے امیر یا دولت مند ہونا ہے کہ نہیں. اس لمحے بھی جو بھی آپ کے اساس سے یا آپ کا سکل ہے یا جہاں بھی آپ ہیں, اگر آپ کی جو خرچے ہیں ان کو آپ نیچے کر دیں گے اور یہ ماڈل ہمیشہ رکھیں گے, تو آپ میری طرح دولت مند ہی رہیں گے. اساسوں سے امیر نہیں ہوں گے آپ, لیکن دولت بہت ہوگی کہ بھئی روپیہ پیسہ اتنا ہے کہ تسلی ہے, اور رات کو بالکل بے فکری سے سوتے ہیں, اور جب کوئی بجلی کا بل پوچھے تو چہرے کے اوپر فیوز نہیں ہوتا چہرہ آپ کا. ایک اور دلچسپ بات, اور یہ جو میں کہانی آپ کو سنا رہا ہوں یہ بھی ہمیں جیسے الادین اور علی بابا کی کہانی سنتے ہیں, یہ والی کہانی جو میں سناؤں گا آپ کو 5 جملوں میں, یہ بھی ہر اسکول میں ہمیں اردو کے نصاب میں سنانی چاہیے. 2 بچے ہوتے ہیں غریب سے, ان دونوں کو بھوک لگی ہوتی ہے, اور وہ ایک پگڈنڈی پہ کہیں سڑک کے پار بیٹھے ہوتے ہیں اکٹھے. اچانک ان کی نظر پڑتی کہ وہاں پہ ایک نہایت خوبصورت سا ایک سیب نظر پڑتا ہے. وہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں, دونوں جھپٹتے ہیں, دونوں اکٹھے پکڑ لیتے ہیں اس سیب کو. اب ایک کہتا ہے مجھے چاہیے, وہ کہتا ہے مجھے چاہیے, دونوں کو بھوک لگی ہوئی اور ایک ہی سیب ہے. اتنے میں ایک پری اترتی ہے اوپر سے. ارے واہ. تو پری کہتی ہے مجھے سیب دو, تو دونوں اس کو ایسے دیکھتے ہیں, پری کو سیب دیتے ہیں. تو پری جو ہے وہ چھڑی سے اس کو ٹنگ کرتی ہے, تو سیب سونے کا بن جاتا ہے. وہ کہتی ہے اب اس کو بازار لے جاؤ, اور اس کو جب بیچو گے تو اس سے 100 سیب لے سکتے ہو تم. اب یہ سیب کس کو چاہیے؟ ایک بچہ کہتا ہے مجھے, تو دوسرا خاموش کھڑا ہوتا ہے. تو پری کہتی ہے اب تو یہ سیب سونے کا ہے, تمہیں یہ سیب نہیں چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں, مجھے وہ چھڑی چاہیے. ارے واہ 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 واہ. اس کو نفسیاتی اصطلاح میں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں, کہ آپ نے فوری کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے جو وقتی طور پہ چلے گا, یا آپ میں اتنا زور ہے, اتنا کنٹرول ہے, اتنا ویژن ہے کہ نہیں بھئی وقتی طور پہ جو لالچ ہے اس کو میں روک دوں, کیونکہ مجھے کسی ایسے رستے پر جانا ہے جو دور تک جاتا ہے. وہ جو رستہ ہے نا, یہ ہے امیر ہونے کا یا دولت مند ہونے کا رستہ. آپ دیکھیں گے ایسے بہت سے دکاندار ہوں گے کہ جو آپ کے سامنے اس وقت جمع تفریق میں یا چیز میں کچھ چکر بازی کر لیتے ہیں, اس لمحے تو سودا بیچ لیں گے وہ, لیکن دکان نہیں چلے گی. اور آپ دنیا کا کوئی ایسا بزنس دیکھیں جو کئی دہائیوں سے کام کر رہا ہے, وہ نہایت دیانتداری سے کام کر رہا ہوگا, ان کا کام بالکل مستند ہوگا, کیونکہ ان کا پلان تھا کہ وہ چھڑی لے کے ہمیں
کئی 100 سال تک کاروبار چلانا ہے. اور ویسٹ میں ایسے بہت سے کاروبار, یہاں بھی ایسے کاروبار ہیں جو پری پارٹیشن کرتی آ رہی ہیں فیملیز, 70 80 90 سال سے 100 سال سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہے دولت مند ہونے کا اپنے کام میں. اور بھی بہت سے طریقے ہیں. آخری ایک بات, اور وہ یہ ہے کہ جو فائنینشیل لٹریسی کہتے ہیں اس کو, کہ آپ مالی طور پہ اپنی خواندگی بہتر کریں. سٹاکس کیسے کام کرتے ہیں, لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں, ایسٹس کیا ہوتے ہیں, انکم کیسے ہوتی ہے, کون سی فیلڈ میں جانا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹ کریں. اب آخری ایک بات, ایک اور فرق ہے امیر اور غریب میں, اور میں یہ علامتی طور پہ امیر غریب کہہ رہا ہوں, لغوی معنوں میں نہیں کہہ رہا. اور وہ یہ ہے کہ اب بائی اینڈ لارج کہ جو غریب آدمی ہوتا ہے, موٹ غریب آدمی, لیکن جس کو آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہوتا, جس کو اس سیب کا شوق ہوتا ہے, اس کے پاس جب پیسے آتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, وہ مہنگی گاڑی لیتا ہے, مہنگا فون لیتا ہے, مہنگی گھڑی لیتا ہے, اپنے بچوں کے لیے کسی مہنگی جگہ کھانا کھاتا ہے, اور وہ اپنے اخراجات بڑھا لیتا ہے. اپنی تمام حسرتیں جو اس کے اندر انسیکیورٹیز کی طرح اور حسرتیں ہوتی ہیں, ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جو میں نے باتیں بتائیں یہ صرف خرچے ہیں. جو دولت مند ہوتا ہے میری طرح اور عقل مند ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی یا اپنی ٹیم یا اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ انویسٹ کرتا ہے. بالکل. وہ کوئی چیز ایسی نہیں لیتا جس کو فضول خرچی کے زمرے میں ڈال سکتے ہیں آپ. وہ انویسٹ کرتا ہے پیسوں کو, وہ ایسی کوئی چیز کرتا ہے کہ اس چھڑی کی طرح کہ مجھے آگے اس نے کام آنا ہے, تاکہ وہ جو سائیکل ہے وہ چلتا رہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک دم سے کہیں سے پیسے آ جائیں تو کیا آپ اس سے وہ چھڑی کی طرح کوئی لمبا کام کریں گے, یا فوراً کوئی نیا فون لے لیں گے, نئی گاڑی لے لیں گے, اور ایک دم سے وہ والا بچہ بن جائیں گے جو سیب لے کر بھاگ گیا تھا. وہ 100 سیب تو لے گا, لیکن 100ویں سیب کے بعد وہ کیا کرے گا. بالکل. اوور ٹو یو عائشہ. تھینک یو سو مچ. اب کیونکہ انہوں نے اتنے سارے آج قصوں کا ہی پورا کا پورا ہمارا پروگرام رہا ہے, تو 2 قصے ہیں جن کو میں آپ سے شیئر کروں گی. ایک تو بہت ہی عام سا ہے, ایک سونے کا انڈا دینے والی ایک مرغی ہوتی ہے, ہر روز ایک سونے کا انڈا دیتی ہے, آپ سب جانتے ہیں. وہ ایک لالچی انسان ہوتا ہے, روز سونے کے انڈے بیچ کے تھک جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ میں اس کو ذبح کروں گا تو ایک دم ہی سارے انڈے نکال لوں گا, اور جب وہ ذبح کرتا ہے تو اس کی سونے کا انڈا دینے والی مرغی اس کے ہاتھ سے جاتی ہے. تو لالچ تو ایک پہلو ہے, لیکن ایک یہ چیز کہ وہ مسلسل روزانہ ایک سونے کا انڈا جو اسے مل رہا تھا وہ اس فائدے سے چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور کہانی, گاؤں میں ایک چور ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ ایک بڑی حویلی میں نقب لگاتا ہے, چوری کرتا ہے, اور مسلسل کرتا رہتا ہے. اچھا, ان کی کیونکہ پرانے زمانے تھے تو آپ کو یاد ہی ہوگا منڈیروں پر دیے جلتے تھے, تو دیا ہمیشہ اسی گھر میں جلتا تھا جس میں تیل ہوتا تھا, اور تیل ہم نشانی تھی اس بات کی کہ یہاں دولت مندی ہے, یہاں بہت ساری دولت ہے. اب وقت گزرتا چلا جاتا ہے, اس چور کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے, اس بیٹے کو بھی وہ پڑھاتا لکھاتا نہیں ہے, وہ اس کو بھی اپنی طرح چور ہی بناتا ہے, اور اب وہ دوبارہ چوری کرنے جا رہا ہوتا ہے, اور اس کو بتاتا ہے کہ میں کئی سال سے اس گھر سے چوری کر رہا ہوں, وہ جس کی منڈیر پہ دیا جل رہا ہے. تو اس کا بیٹا اسے ایک بڑی شاندار بات کہتا ہے, اسے کہتا ہے ابا میرا خیال ہے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے. تو کہتا ہے کیوں, ہم تو چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمیں یہاں سے فائدہ ہوگا. تو کہتا ہے ابا تم چور کے چور رہ گئے, ہمیشہ اس گھر سے چوری کرتے رہے, اور اس منڈیر پہ دیا ہمیشہ جلتا رہا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی منڈیر پر دیا روشن رہے, آپ وہ چور نہ بنے جو وقتی فائدہ لے لے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کویسچن آنسر سیشن کی طرف اور سنتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے پاس کیا سوال ہے. جی جناب. ڈاکٹر ادریس ہیئر, جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں بار بار امریکہ کا, لاسٹ ویک کی میں واپس آیا ہوں امریکہ سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہر کسی کو امیر بننے کا شوق ہوتا ہے, اس خواہش کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا تھا ایک امریکہ کا بہت چوٹی کا ایک ایکٹر ہے, اس کا نام ہے جم کیری. آپ نے اس کی فلمیں دیکھی ہوں گی. اس نے اس کا جواب دیا تھا اس بات کا. اس کو کوئی 4-6 سال پہلے کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں بلا لیا, جس کو کی نوٹ ایڈریس کہتے ہیں. تو جب وہ گیا تو اس نے اپنی تقریر کا آغاز اس بات سے کیا جو میں ڈاکٹر صاحب کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں. یہ اس کی بات ہے, کاش میں نے کہی ہوتی, پر اس کے لیے جم کیری ہونا ضروری ہے. اس نے کہا کہ بہت سے نوجوان میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں شہرت اور روپیہ پیسہ بہت مل جائے تو کیا لطف آئے. تو وہ کہتا ہے کہ آئی وش ایوری بڈی واز رچ اینڈ فیمس سو دیٹ دے نو دیٹ از ناٹ دی آنسر.
True. زندگی کے جو سوال ہیں ان کا جواب وہاں پہ نہیں ہے, اور یہ دنیا کا ایک امیر اور شہرت یافتہ آدمی کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جواب نہیں ہے زندگی کے جو مسئلے ہیں ان کا. اچھا, یہ جو ایک لالچ والی چیز ہے نا, یہ روپے پیسے کے آڑے بہت آتی ہے. کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے, یا قصے کہانیاں تو بہت ہیں, جنہوں نے لالچ میں آ کے اپنا سارا کچھ لٹا دیا, جلد بازی میں اور لالچ میں آ کے. اور ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے دا سائیکالوجی آف منی. ایک تو اپنے آپ کو جو بھی ٹاپک ہے اس کے اوپر بہت ایجوکیٹ کیا کریں ہر وقت. اب تو بہت آسان ہو گیا ایجوکیٹ کرنا, پوڈ کاسٹ ہیں, بک ریویوز ہیں, یوٹیوب ہے. تو اپنے آپ کو بجائے انسٹا یا فیس بک پہ یا باقی چیزوں کے ایجوکیشن کے لیے یوز کریں ان پلیٹ فارمز کو. آڈیو بکس بھی ہیں, آڈیو بکس ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ پڑھ نہیں سکتے تو سن تو سکتے ہیں, تو آپ ان کو سن سکتے ہیں. اس کتاب کی بات بتائی دیتا ہوں میں آپ کو. وہ کتاب سائیکالوجی آف منی بہت مشہور کتاب ہے. اس میں ایک بات سن لیجئے ان کی. وہ کہتا ہے کہ دیکھیے, جو لالچ کا جو ایموشن ہے نا, لالچ کا, یہ ستیہ ناش کر دے گا آپ کا. تو اگر آپ نے اس بلا کو اور اس بدکتے ہوئے گھوڑے کو نکیل نہیں ڈالی زندگی میں کسی موقع پہ آ کے نکیل نہیں ڈالی, اور لالچ ایسی چیز ہے کہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور آپ کا دماغ معاف ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے, تو پھر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. اب یہ کیسے کرنا ہے, ارے بھائی یہ تو آپ نے خود سوچنا ہے کہ میں نے لالچ کیسے نہیں کرنی. ایک چیز بتا دیتا ہوں میں آپ کو, وہ یہ ہے کہ آپ, اللہ سب کو لمبی زندگی دے, کامیابی دے, آپ کا مقابلہ نہ ایلون مسک کے ساتھ ہے, نہ بل گیٹس کے ساتھ ہے, نہ ٹام کروز کے ساتھ ہے, نہ کسی کے ساتھ ہے. آپ کا مقابلہ اس شخص کے ساتھ ہے جو آپ تھے گزشتہ کل, اس سے ہے. تو اس شخص سے آپ نے آج بہتر ہونا ہے. بس یہ ہے گول آپ کا, کہ جو میں گزشتہ کل تھا آج میں وہ نہیں ہوں, میں ایک قدم آگے آ گیا ہوں, اور آج میں ایک قدم اور آگے آ گیا ہوں. ایک امریکی صدر تھا, اس کا بڑا دلچسپ جملہ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ کمپیریزن از دا تھیف آف جوائے. موازنہ جو ہے نا, کسی سے موازنہ کرنا یا مقابلہ کرنا, یہ لطف چوری کر لیتا ہے زندگی کا. کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا دنیا میں جو آپ سے بہت آگے ہوگا, یا مشہور ہوگا, یا بہتر ہوگا, یا خوبصورت ہوگا, یا آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بہتر ہے. تو اس لیے آپ کا مقابلہ اپنے آپ کے ساتھ ہے. تو جتنے لالچی کل تھے آپ, آج اس سے کم ہونا چاہیے, آج اس سے کم ہونا. بالکل. یہ راتوں رات جو دولت حاصل کر لینا یا شہرت حاصل کر لینا, یہ جو بیماری ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور یہ جب آپ بالکل ٹاپ پہ اگر آپ پہنچ سکیں اور پہنچ جائیں, تو آپ کو احساس ہوگا کہ جب آپ پیک پہ پہنچتے ہیں نا, تو وہاں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, ساتھی کوئی نہیں ہوتا. یہ ریئلائزیشن لوگوں کو نہیں ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہو, شہرت ہو, اور ہم یہاں ہوں, لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ٹاپ پر صرف ایک ہی انسان ہو سکتا ہے, اور وہاں جگہ خالی ہوتی ہے. تو پھر اکیلا پن, خالی, مطلب جو خالی پن آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ کے دوست سب چلے جاتے ہیں, کچھ آپ سے جل جاتے ہیں, کچھ کو آپ خود ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ معاملہ جب دولت آتی ہے, اس طرح کی جو امارت آتی ہے, دولت نہیں کہوں گی, امارت آتی ہے, تو تب پھر سب جو آپ کے بہت قریبی دوست ہوتے ہیں, آپ کا قرب چلا جاتا ہے. تو اگلا سوال. جی السلام علیکم. میرا نام رانا محمد عمران. میرا سوال ہے, غریب ہونے میں اور غربت میں رہنے میں کیا فرق ہے, اور اس کے بعد آپ یہ کیسے, اس کو کیسے لیں گے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. کیا بات ہے, ویری نائس. دیکھیے, غربت جہاں تک میں سمجھتی ہوں وہ آپ کی سوچ میں ہوتی ہے. آپ کے پاس 5 روپے ہیں, مثال دے رہی ہوں, 5 روپے میں تو آج کل روٹی بھی نہیں آتی, 5 روپے ہیں, لیکن آپ کو یہ تسلی ہے کہ اس 5 سے میری بھوک بھی مٹ جائے گی, میرا گزارا بھی چل جائے گا, تو آپ واقعی اخبار بچا کے کہیں پہ بھی سو جائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس 5 کروڑ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے کم ہے, تو وہ کروڑ پتی بھی غربت کا مارا ہوا غریب ہے, اور وہ جو فٹ پاتھ پہ تپڑی بچھا کر یا اخبار بچھا کر سو رہا ہے, جسے کوئی خبر نہیں ہے زندگی کی, نہ اسے شوگر کی گولی کھانی پڑتی ہے, نہ کچھ اور, تو وہ اس امیر زادے سے بہت زیادہ امیر ہے. اوور ٹو یو. انگریزی میں اگر میں ایک جملے میں جواب دوں اس کا, اور وہ یہ ہے کہ بینگ پور از ٹیمپرری, پاورٹی از پرماننٹ. تو اگر آپ غربت میں ہیں تو غربت جو ہے وہ ذہن کی بہت زیادہ ہوتی ہے,
ہم ان کی بات نہیں کر رہے کہ جو بہت ہی زیادہ پسے ہوئے لوگ ہیں, کیونکہ جو ساتھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ ہوگا, ٹیلی ویژن ہوگا, اسمارٹ فون ہوگا, تو ان کے پاس مواقع ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اپنے آپ کو اور اوپر لے جانے کے. بالکل. اور اب آج کل تو اتنے چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس ہیں جو فون سے ہی ہو جاتے ہیں. سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی. تو غریب ہونا تو غیر مستقل بات ہے, کل کو ہی آپ بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن غربت اگر ہے یہ تشویشناک ہے. دیکھیں بھئی کیا مسئلہ ہے کہ مستقل غربت میں ہے. اور یہ جو آپ نے سوال کیا یہ پاکستان کے اوپر بھی صادق آتا ہے بالکل کہ بھی دنیا جہاں کے اگر یہاں پہ نوجوان ہیں, ان میں توانائی ہے, دنیا جہاں کے وسائل ہیں, سمندر سے لے کے آسمانوں تک کیا کچھ نہیں ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ غربت میں ڈوبا ہوا ہے. اور جاپان کے پاس کوئی قدرتی وسائل نہیں ہے, کوئی بھی, نہ کوئی گیس ہے, نہ کچھ ہے, نہ ٹورزم ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ تیسری یا چوتھی بڑی اکانومی ہے دنیا کی؟ بھئی ایسا کیا ہے؟ کوئی جادو تو نہیں ہے, کچھ ہے. تو وہ غریب ہونا تو اوور نائٹ اپنے آپ کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. اگر غربت میں ہیں, جو بالکل صحیح بات عائشہ کی کہ وہ ذہن کی غربت ہے, تو اب اس کو توڑنا ضروری ہے, ان زنجیروں کو توڑنا ضروری ہے. بالکل, اور وہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے پاکستان کی بات کی تو میں یہ یقیناً نوجوانوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ پاکستان وہ پرومسنگ اکانومی تھی کہ دوسرے ممالک یہاں آیا کرتے تھے سمجھنے کے لیے کہ یہاں اکانومی کیسے چل رہی ہے. فار ایگزامپل PIA کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے, ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ایئر لائن کی تربیت جو تھی وہ PIA نے کی تھی, بلکہ ان کا آج تک جو پہلا کوڈ ہے وہ کراچی سے چلتا ہے. ان کا پہلا پلین, ان کو پلین ہم نے دیا, ان کی پہلی فلائٹ کراچی سے چلی, اور آج تک ان کی جو فلائٹ کے آگے ہے وہ کراچی کا ہی کوڈ لگتا ہے. اسی طرح بہت ہمارے جو عرب ملک ہیں, ممالک ہیں, وہاں جو لوگ عمرہ کیا کرتے تھے وہ بھی پاکستان ان کو ڈونیشن دیتا تھا تو ہوتا تھا. عرب سپرنگ سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, یہ 70 اور 80 کی دہائی کی بات ہے. تو ہم اگر اپنے آپ کو آج دیکھیں اور کل دیکھیں تو ہم نے یقیناً اپنے دائرے سے بہت باہر جا کے خرچے کیے ہیں. اسی لیے ہم آج یہاں پر ہیں کہ ہمیں دوسرے ممالک کی طرف انحصار کرنا پڑ رہا ہے. اور آج بھی یہ جو بچے ہیں, آج اگر یہ سوچ لیں کہ ہم نے دوسرے ملک نہیں بھاگنا اور اسی ملک میں رہ کر کچھ نہ کچھ کرنا ہے, وہ کہ بہت مشکل کام ہے اور یقیناً بڑی بھاری ذمہ داری ہے, لیکن اگر کرنا چاہیں تو یہ اتنا بڑا خواب نہیں ہے جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں عقل سے سوچنا چاہیے یا جذبات سے؟ چلیے, مجھ سے تو اس بات کا سوال بالکل مت کیجیے, کیونکہ میں نے ہمیشہ جذبات سے فیصلے کیے ہیں اور کافی سارے غلط بھی ہوئے ہیں, لیکن کورس کریکشن تو ہوتی ہی ہے زندگی میں, اور اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ اس بات کا جواب دے دیجیے. اور میں تو زندگی میں سوچتا ہی نہیں ہوں, نہ کوئی فیصلہ کرتا ویری ہوں. گڈ. تبھی تو پروگرام کا نام ایک ذرا سوچنے دو تاکہ آپ لوگ کچھ سوچیں. آپ لوگوں کے سوچنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ سوچیں. دیکھیے یہ ایسا ایک معمہ ہے کہ اس کو انسان مکمل طور پہ حل نہیں کر سکا اب تک, لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ انسان کے ذہن کے بہت سے حصے ہیں, دو بہت اہم حصے ہیں. ایک وہ جو عقل کا ہے, جو 2 + 2 = 4 کرتا ہے. وہ جو بچہ تھا جس نے کہا مجھے وہ چھڑی چاہیے, وہ جذبات سے نہیں سوچ رہا تھا. وہ جو بچہ جس کو سیب چاہیے تھا فوراً, وہ جذبات سے سوچ رہا تھا. تو کیا ہمیشہ عقل سے سوچنا چاہیے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. خدا نہ خواستہ بچے کو چوٹ لگ جائے اور اس کو لے جانا اسپتال, تو آپ کہیں گے ارے بھائی چوٹ لگی ہے, یہ پیسے بچا لیتے ہیں, اس کا میں کچھ اور کر لوں گی, کیوں لے کے جائیں؟ ارے بھائی وہاں پہ تو جذبات سے سوچیں گے نا, تو اس کی جو ترجیح ہے سب سے پہلے بچہ ہی ہوگی نا. سچویشن کے حساب سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مطلب جیسے ابھی کچھ دن پہلے میرے گھر جو ہیلپر کام کرتی ہے, اس کا بیٹا گر گیا چھت سے نیچے, تو اب اس کے پاس پیسے بہت محدود تھے, تو اس نے سوچا کہ میں اس کو گھر ہی رکھ لیتی ہوں. اور میں نے پھر بہت پش کیا اسے کہ نہیں, اس کو اچھا چلو گورنمنٹ ہاسپٹل لے جاؤ, کم از کم پتہ تو چلے اس کو چوٹ کیا لگی ہے. وہ بچہ کچھ تھوڑا ڈزی ہو رہا تھا, تو جب پتہ کیا تو ناک کا ایکس رے ہوا, ناک ٹوٹ گئی تھی اس بچے کی. اور وہ ماں جو تھی وہ اب ظاہر ہے وہ اپنے محدود وسائل میں اکیلی بچے پال رہی تھی, تو اس کے لیے بہت مشکل تھا. باہر کیف اس کو سمجھا کہ موقع کی مناسبت سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جیب کو ہی دیکھا جائے, بعض اوقات تھوڑا سا جیب سے آگے جا کر بھی کچھ فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں. جی سوال. لیکن آپ چونکہ نوجوان ہیں تو آپ نے عقل سے ہی کرنے ہیں فیصلے, کیونکہ جو جذبات ہیں نا وہ تو کچھ فیصلے کرا ہی لیں گے آپ سے. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام حسنین علی ہے, شعبہ صحافت جامعہ پنجاب سے میرا تعلق ہے. ایکسلنٹ. سر ایک کتاب ہے گڈ اکنامکس فار ہارڈ ٹائم, اس میں یہ بتاتے ہیں کہ عصر حاضر میں زمانہ تبدیل ہو چکا ہے, ٹریڈیشنل سسٹم سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم آ چکے ہیں, لیکن جو بیکورڈ یا
सेमी पेरिफेरल या पुअर कंट्रीज़ हैं उनमें लोग इतनी अवेयर नहीं रखते, जिसकी वजह से वहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी की इतनी सहूलत अच्छी नहीं है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जो बच्चों को ग्रूम कर सके। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो हमारा चूँकि सब कॉन्टिनेंट का एरिया है जिसमें कॉलोनियल माइंड ही चेंज नहीं हो पा रहा, तो जो आपने माशाल्लाह जो मोटिवेशनल चीज़ें स्टोरीज़ बताई वो ज़्यादातर वेस्टर्न की थी, क्योंकि वहाँ पर वैसे ग्रूम किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो हम ऐसी सब कॉन्टिनेंट में रह के बच्चे इस तरह की मोटिवेशन कैसे हासिल कर सकते हैं जबकि कॉलोनियल माइंड भी है और गुड इकोनॉमिक्स भी हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह तो ये काइंडली थोड़ा सा इस पर नज़रसानी फरमाइएगा। मेरा ख्याल है कि अदील आपको एक ऐसा मॉड्यूल डेवलप करना चाहिए और एक ट्रेनिंग सेशन डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ी सी इस तरफ तरगीब दी जाए। और अब क्योंकि इस सवाल का जवाब बहुत लंबा है तो मैं बैठने जा रही हूँ, अब तसल्ली से जवाब दे दीजिए। मेरे ज़िम्मे काम लगा के खुद जाके बैठ गई आके। यस। जिन स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं हज़ारों लाखों रुपए फीस देते हैं, काम इनके मैं करूँ जाकर? भाई वहाँ उनसे कहे ना काम करें। वो नहीं मिल रहा ना वहाँ पर, इसीलिए तो कह रही हूँ। देखिए अब ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, अगर और कोई किताब नहीं पढ़ रही, अव्वल तो बेशुमार किताबें पढ़ें। और मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि हर किताब जो है वो फ़ायदेमंद है, शायद आधी किताबें फ़ायदेमंद ना हो और आधी फ़ायदेमंद हो, लेकिन ये आपको मालूम नहीं होगा कि फ़ायदेमंद कौन सी है, पढ़नी तो सारी ही पढ़ेंगे। बिल्कुल। अगर एक किताब पढ़नी हो आपने या अगली किताब पढ़नी हो, तो जैसे मेरे भाई ने इकोनॉमिक्स की बुक का हवाला दिया, आप एक किताब पढ़ लीजिए, माइंड सेट, नाम ही उसका ये है, माइंड सेट। और आप देखेंगे कि कैसे कितना कुछ आपने अपने अंदर जो है, वो जो माइंडसेट की बात है, कॉलोनियल माइंडसेट है, वो सिर्फ कॉलोनियल ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है उसमें, वो रिग्रेसिव माइंडसेट भी है हमारा। और कोई वजह नहीं कि वो रिग्रेशन से प्रोग्रेशन में ना जाए, कोई वजह ही नहीं इस चीज़ की। हमें इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाने की या बहुत रुपए पैसे की या बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। ये घर में बिस्तर पे लेट के किताब के ज़रिए ही माइंडसेट बदला जाएगा आपका। तो एक किताब पढ़ लीजिए माइंडसेट, फिर देखिए क्या होता है। उसके बाद जब पढ़ लेंगे और ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ इंशाल्लाह आ जाएंगी, तो मुझे थैंक यू का व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। हम एक ज़रा सोचने दो, मैं हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आपके दिमाग को, आपके जहन को एक नई जहत दें जिस पे आप सोच सकें। आज हमारे बच्चों का ये हाल इसलिए है क्योंकि किताबें हमने छोड़ दी, बच्चों के हाथ में गैजेट्स दे दिए, बच्चों के पास अब वक्त नहीं है किताब का वर्क उलटने का, ना उन्हें वो मज़ा आता है कि मुझे तो हमेशा से किताबों के वो जो प्रिंट की खुशबू थी वो बहुत तहरीक देती थी अगला सफ़ा पलटने की, नया वर्क देखने की। लेकिन आज हमारे घरों से किताबें उठ गई हैं, जो माँ बाप करते हैं बच्चे भी वही करते हैं। अगर हम हर वक्त स्क्रॉल करते रहते हैं और रील्स देखते रहते हैं और हमारा टाइम स्पैन जो है माइंडसेट का वो 3-4 सेकंड पे आ गया है, तो हम अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं जिनको डिजिटल वर्ल्ड में इतना कुछ नज़र आ रहा है, उन्हें काले और सफ़ेद हरफों में वो खुशी नहीं मिलेगी। तो वो जो इमेजिनेशन है, वो जो माइंडसेट है, क्योंकि किताबें उठ गई हैं हमारे घरों से, लिहाजा वो इमेजिनेशन, वो सोच, वो सब बदल गया है। हम आपको इस पॉइंट पर छोड़ के जा रहे हैं कि अपनी सोच बदलें तो आप अमीर हो सकते हैं, सोच बदलें तो आप दौलतमंद हो सकते हैं। आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। एक ज़रा सोचने दो से मैं हूँ आयशा जहाँ ज़ेब और अदील हाशमी को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।